बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आप सब लोगों को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। आज का दिन उनके नाम है जो रहमतुल लिल आलमीन है, वो रहमतुल मुस्लिमीन नहीं है, रहमतुल लिल आलमीन है। और उनकी रहमत जो है वो तमाम आलम के लिए, तमाम इंसानों के लिए है। बिलाशुबा पैगंबर आखिर ख़ातिमुल मुरसलीन, ख़ातिमुल नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा, जिनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, जिनके लिए मेरा ख्याल है लोह कलम मुख्तसर पड़ जाते हैं, लेकिन उनका नाम, उनका मर्तबा, उनकी शान बयान नहीं हो सकती। मुझे कुछ अशार जो है वो मोहसिन नकवी साहब के वो याद आ रहे हैं, मैं पढ़ना चाहती हूँ कि वो जिसका सनाखा दिल फितरत का तकल्लुम, वो जिसका सनाखा दिल फितरत का तकल्लुम, हस्ती के मनाजिर खमे अबरू के इशारे, आफाक है दामन की सबाहत पे तसद्दुक, कदमों के निशान ढूंढते फिरते हैं सितारे। उस रहमत आलम का कसीदा कहूँ कैसे, जो महरे इनायात भी हो अब्रे करम भी, क्या उसके लिए नज़र करूँ जिसकी सना में सजदे में हो अल्फाज भी, सतरें भी, कलम भी। सो जिनके लिए सब कुछ हो उनके लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं। हम आज जिक्र करेंगे उस हस्ती का जो कि इस दुनिया के अंदर इंसानी हुकूक के सबसे बड़े अलमबरदार थे, जो अक़लियतों के लिए सबसे बड़े मुहाफ़िज़ थे, जो इंसानियत के सबसे बड़े दाई थे। वो रहमतुल लिल आलमीन थे, जिनको हमने रहमतुल लिल मुस्लिमीन बनाने की कोशिश की, लेकिन हमने उनसे बहैसियत उम्मत क्या सीखा है, हम क्या अपने मुआशरे के अंदर दे रहे हैं, हम क्या बांट रहे हैं, क्या हम इल्म हासिल कर रहे हैं, क्या हम इंसानों की कदर कर रहे हैं। हम उस नबी के मानने वाले हैं जिन्होंने 40 साल अपने किरदार की फजीलत से लोगों को मनवाया, 23 साल सिर्फ अमल जो है उसका प्रचार किया, लेकिन 40 साल अपनी शख्सियत, अपने किरदार, अपने अखलाक और मुकम्मल अखलाक को सामने रख के इंसानियत को पैगाम दिया कि अमल बाद में है, अपना किरदार पहले है। सो आज यही हम बात करेंगे कि वो फ़लसफ़ा क्या था, वो अक़लियतों के बारे में सोचते क्या थे, रियासत मदीना थी क्या। आज हम कहते हैं रियासत मदीना हम बनाएंगे, क्या हम रियासत मदीना बना सकते हैं, क्योंकि वो रियासत तो अजीम रियासत थी। इसी पे गुफ्तगू भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नूरुल हक कादरी साहब, जो कि वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब अल्लामा अमीन शहीदी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, स्कॉलर हैं, मजहबी रहनुमा हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। डॉक्टर परवेज़ हुदबाई साहब जो कि साइंटिस्ट हैं, उस्ताद हैं, मुहक्किक हैं और सही मानों में जानते हैं कि रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम था क्या। हमें हमारे बहुत ही खुसूसी मेहमान भी ज्वाइन कर रहे हैं हिंदुस्तान से, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं अगर ये कहूँ कि शायर मोहम्मद व आले मोहम्मद हैं, शायर अहले बैत हैं, तो बेजा नहीं होगा। जनाब शंकर आचार्य कृष्णम साहब जो कि आज हमें हिंदुस्तान से ज्वाइन कर रहे हैं, मैं सबसे पहले उन्हीं से आगाज़ करती हूँ। कृष्णम जी बहुत बहुत आपको ईद मुबारक हो। जी शुक्रिया, आपको भी और पूरे उनकी उम्मत को। जी क्या कहेंगे, आपके क्या जज्बात है, क्योंकि मेरा तो बेसिक सवाल ये है कि हम रहमतुल लिल आलमीन के मानने वाले और उनकी रहमत आलमीन के लिए है, इंसानों के लिए है, तमाम इंसानों तमाम जहानों के लिए है। देखिए आसमा जी, ये मौका बड़ा मुकद्दस है और पूरी दुनिया के लिए। इसमें मैं दो बातें कहना चाहूँगा। एक तो आप खुद फरमा रही थी कि भाई वो रहमतुल आलमीन है, उनको रहमतुल आलमीन कहा गया है, रहमतुल मुस्लिमीन भी नहीं कहा गया है। इसका मतलब अपने आप में साफ है कि पैगंबर इस्लाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तशरीफ लाए पूरी कायनात के लिए, पूरे आलम के लिए, पूरी दुनिया के लिए। और उनको इन्हीं सरहदों में, ये हदों में महदूद करना मुझे नहीं लगता कि किसी कौम की या किसी एक मुल्क की सीमाओं में उनको महदूद किया जा सकता और न करना चाहिए। दूसरा, नबूवत से पहले की उनकी जो जिंदगी है तकरीबन 40 के बाद में, नबूवत से पहले और नबूवत के बाद में उनके जो उन्होंने जो फरमाया है, उन्होंने जो अपनी जिंदगी में जिन बातों को उतारा है, उससे पूरी इंसानियत को एक संदेश लेना चाहिए। जैसा कि मुझे मालूम है, जो वाकयात मैं जानता हूँ, तो जिन्होंने उनकी मुखालफत की, जिन्होंने उन पर हमले किए, उन्होंने उन्हें भी माफ किया है, बशर्ते के दिल से कोई माफी मांगे। एक बात। दूसरी बात है कि उन्होंने पूरी रात वो सजदे में रहते हैं, रोते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं दुआ मांगते हैं, पूरी दुनिया के लिए, पूरी उम्मत के लिए मांगते हैं। तो ये बात अपने आप में एक ऐसा सबूत है। और उन्होंने फरमाया कि भाई किसी के
دل کو دکھانے کی اجازت آپ کو نہیں دی جاتی بے شک. تو یہ سب چیزیں جو مل کر کے مجھے جو آج کے دور میں جو دنیا میں جو حالات دکھائی دے رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کی باتوں کو پر عمل نہ کرنے سے خرافات پیدا ہو رہا ہے، فسادات پیدا ہو رہا ہے. اگر ان کی باتوں پر واقعی عمل کرے انسان تو یہ سارے خرافات، سارے فسادات یہ ختم ہو سکتے ہیں. بالکل بالکل. اچھا آچاریہ جی، میں نے آپ سے اشعار بھی سننے ہیں لیکن میں گفتگو کو آگے بڑھاتی ہوں اور یہ تو ہم آپ سے سنیں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں جو کہتے ہیں کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، اور چین کی اگزامپل اس لیے کیونکہ اس وقت بہت دور تھا. پھر ایسے پیغمبر جو کہ عورتوں کی تعظیم کرتے ہیں، جو اپنی بیٹی کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے ہیں، جو بچوں کا خیال رکھتے ہیں، جو اقلیتوں کا خیال رکھتے ہیں. کیا ہم صرف نعرے لگاتے رہیں گے، ہم صرف یہ بتاتے رہیں گے، ہم عمل کیوں نہیں کریں گے امت رسول کے طور کے اوپر؟ جی آپ نے بہت خوب فرمایا. اسلام میں امن کا پیغام ضرور ہے مگر وہ اب دب کے رہ گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے برعکس ایک اور نعرہ لگ رہا ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا ہوا ہے. اور اگر آج ایک نظر ڈالی جائے تو امت کے اندر ہر قسم کا جھگڑا ہے. آج جو خون ریزیاں ہو رہی ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہے. وہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو رحمت العالمین ہیں، لیکن آج ہم ایک دوسرے کے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں. جو دنیا میں بڑی بڑی جنگیں ہو رہی ہیں اس وقت، ایک فریق مسلمان ہے، دوسرا فریق بھی مسلمان ہے. یمن کی مثال لیجئے جہاں آج پوری دنیا کو احساس ہے کہ وہاں قتل عام ہو رہا ہے مگر اس پر ہم خاموش ہیں. تو ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس پیغام سے کیوں دور ہو گئے ہیں اور ہمیں صرف جنگ و جدل ہی یاد آتا ہے. جہاں تک علم حاصل کرنے کی بات ہے، ہاں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور فرمان تھا کہ علم حاصل کرو خواہ اس کے لیے چین بھی جانا پڑے. لیکن اگر ایک نظر ڈالی جائے تو آج مسلمان ہر علم کے میدان میں بہت پیچھے ہے. سائنس میں خاص طور پر اب ایک زمانہ تھا 4 صدیوں پر محیط تھا، 9ویں سے لے کر 13ویں صدی تک، جب مسلمانوں نے پوری دنیا کو اپنے کمالات دکھائے. بہترین قسم کی سائنس ہوتی تھی، ریاضی ہوتی تھی، وہاں بڑے اہم فلسفی اور مفکر پیدا ہوئے تھے. لیکن اب پچھلے 800 سال سے ہمیں کوئی ایسی ایجاد، کوئی ایسی سائنسی دریافت نہیں نظر آتی ہے جو ہم کسی مسلمان کے ساتھ منسوب کر سکیں. تو ہمارے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ایسا آخر کیوں ہوا ہے. کیا ہم اندھی تقلید میں لگے ہیں؟ کیا ہم نے جو اصل پیغام تھا اس کو چھوڑ دیا ہے اور بس ہم کسی اور ڈگر پر چل پڑے ہیں؟ اچھا، تو میرا خیال ہے یہ ہم سب کے لیے بہت پریشانی کی بات ہے. اور کیونکہ معاشرہ جو ہے وہ ترتیب نہیں دیا جا سکتا. بالکل جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث ہے کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. اور بالکل ڈاکٹر صاحب نے صحیح فرمایا کہ اس وقت جو علامہ صاحب جو فروئی معاملات ہیں جن کے اندر ہم دھسے ہوئے ہیں اور ہم بالکل اس پیغام کو نہیں پکڑے جو کہ عالمگیر پیغام ہے، آفاقی پیغام ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اس دنیا کے اندر. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ریاست مدینہ اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس ریاست مدینہ کی بنیاد کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے تمام عالم بشریت کو آج کے اس مبارک دن کی مناسبت سے مبارکباد پیش کروں گا، چونکہ یہ دن وہ ہے جب عالم بشریت کی تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی ہستی کو بھیجا جو سراپا نور بھی ہے، سراپا علم بھی ہے، سراپا رحمت بھی ہے اور سراپا اللہ کی ان اعلیٰ ترین صفات کا مظہر بھی ہے. اس حوالے سے یہ دن اور یہ مہینہ اور 365 دن بہرحال انتہائی اہم ہے کہ ہم اس ہستی سے اٹیچ ہیں اور اپنے آپ کو اس ہستی کی امت میں سے سمجھتے ہیں. دیکھیے، 2 چیزوں کو ہمیں ہمیشہ الگ الگ رکھنا چاہیے، ایک مسلمان اور ایک اسلام. اسلام ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے.
اگر کوئی شخص اس کو قبول کرتا ہے زبان کی حد تک تو اس کا اثر بھی زبان کی حد تک ہوگا، اگر کوئی شخص اس کو عملی طور پر اپناتا ہے تو اس کا اثر بھی عملی طور پر سامنے آئے گا۔ یہ دوا کی طرح سے ہے، دوا جیب میں رکھ لینے سے انسان کا مرض اور انسان کی بیماری ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن دوا اس کے پاس ہے۔ مسلمانوں کی اس وقت جو ابتری اس وقت زبون حالی کی کیفیت ہے، اس کا ذمہ دار اسلام نہیں ہے بلکہ خود مسلمان ہے۔ بالکل اس کا اپنا ذاتی عمل ہے، اس کا اپنا اجتماعی بیہیویئر ہے۔ لہٰذا ہمیں اس چیز کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی مشکل ہمارے اسلامی معاشروں کے اندر، ہمارے اپنے معاشرے سے لے کر باقی تمام عرب اور غیر عرب معاشروں تک اگر آپ کو خرابیاں نظر آتی ہیں تو ان خرابیوں کے ذمہ دار اس معاشرے کے بسنے والے وہ مسلمان ہیں جنہوں نے اس آئیڈیالوجی کو اس کی روح کے مطابق نہیں اپنایا، بلکہ اس کی کچھ چیزوں کو، کچھ علامتوں کو کافی سمجھا اور اسی پر عمل کرتے رہے اور اب بھی عمل کر رہے ہیں، لیکن اس کی روح، اس کے اس آفاقی مقصد اور اس کی اس عالمگیریت سے یکسر غفلت کا شکار ہوئے ہیں۔ جیسا بھی پرویز ہود بھائی صاحب نے فرمایا کہ یہ حقیقت ہے کہ جب مسلمانوں نے اسلام کی روح پر عمل کیا تو پوری دنیا ان کی تہذیب کی ٹھوکر پر تھی اور تمام دنیا نے مسلمانوں کی تہذیب کو اپنایا، اس لیے کہ اس تہذیب کے پیچھے اللہ کی توحید تھی، قرآن تھا، رسول کریم کی سیرت اور سنت تھی۔ لیکن جب اسی مسلمان قوم نے اس تہذیب، اس آئیڈیالوجی اور اس عمل سے چھوڑا تو اب پھر آپ دیکھیں کہاں کھڑے ہیں، اس کے بعد اب دوسروں کے اسیر ہو گئے۔ درست بات ہے قادری صاحب۔ اب آج بڑی اچھی آپ نے کانفرنس کل سے جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا، کل پرائم منسٹر نے جو خطاب بھی کیا بڑی اچھی بات ہے۔ مثلا انہوں نے یہ کہا کہ کئی لوگ ہیں جو کہ اسلام کے علمبردار بنے ہوئے، ٹھیکیدار ہیں وہ اسلام کے، اور انہوں نے کہا کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں۔ انہوں نے بڑی اچھی بات یہ کی ہے، لیکن ہم کیسے مان لیں کہ یہ جو مذہب کی ٹھیکیداری ہے اس کو ہم ریاست نکال سکتی ہے، اور ریاست کیا کر سکتی ہے کہ یہ ٹھیکیداری ان کے ہاتھ سے جائے اور اسکالرز کے ہاتھ میں، پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھ میں آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اسما صاحب آپ کا شکریہ، اور جو آج کے مہمان ہیں آپ کے ہندوستان کے جو دوست ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کو، سب کو آداب تسلیمات، اور سب کو ویورز کو، ناظرین کو عید میلاد النبی بہت بہت مبارک۔ پرائم منسٹر صاحب نے وہ ایک طرف اشارہ کیا ہے، ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے ریاست نے آگے بڑھنا ہوگا، اور ریاست نے اگر ایک اسلامی ریاست ہے اور فلاحی ریاست ہے تو یہ جو ذمہ داری ہے یہ اپنے سر لینے ہوگی، لوگوں کو بتانے کے، سکھانے کے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس کرانے کا، اور ریاست کوئی اس طرح کا ایک سسٹم، ایک میکینزم جب بنائے گی تو یقیناً اگر ایسے کچھ لوگ ہیں جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور نامی گرامی کے حوالے سے کچھ منفی طرف ان کی سرگرمیاں چلی جاتی ہیں تو اس کا تدارک یقیناً کیا جا سکتا ہے، اور یقیناً یہ ریاست کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ہے۔ کل کے اس میں پرائم منسٹر صاحب نے بہت چیزوں کی طرف اشارہ کیا کہ ہم مثلاً اپنے بچوں کو اسٹیو جابس کی شوق ہے ان کو پڑھنے کا کہ وہ کس طرح ایک کامیاب انسان بنے، تو اگر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کی طرف جائیں اور آپ کی تبدیلی جو آپ لائے ہیں ایک ایسے معاشرے میں جو ظلم پہ، جبر پہ، غصب پہ اور عصبیت پہ اس کا بنیاد تھا، اس معاشرے میں کس طرح وہ انقلاب لائے اور اس بیکار ترین معاشرے میں سے کس طرح ایک ہیرے نکالے اور ان پہ کام کیا، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر میرے خیال میں کسی اور طرف آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
اس طرح کئی پیغامات انہوں نے دیے جس پہ مسلسل کام کرنے کی بالکل. ضرورت اچھا ہے. جو آپ یہ اس پہ ہم ضرور بات کریں گے, میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہتی ہوں, لیکن جیسے انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ مذہب کے ٹھیکیدار ہیں اور پھر ریاست نے اپنا کردار ادا کرنا ہے, تو ریاست کیا کردار ادا کر سکتا ہے اگر لوگوں نے ہائی جیک کر لیا اسلام کو اور ریاست کو ہائی جیک کر لیا ہے, تو اس کے لیے ریاست کے فرائض کیا کیا ہے, اور پھر ہم ایک آئیڈیل ریاست مدینہ جو ہے اس کا خواب کیسے دیکھیں گے, اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچاریہ جی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر پرویز ہدبائی بھی ہیں, نور القادری صاحب بھی ہیں, اور علامہ صاحب بھی ہیں, علامہ امین شہیدی صاحب. اچاریہ جی, آپ نے بڑے خوبصورت اشعار کہے ہیں سید الاولاق کے اوپر, اور بہت خوبصورت گفتگو بھی آپ کرتے ہیں. آج کے دن آپ نے کچھ لکھا ہے تو ذرا عرض کیجئے, کیونکہ ہمارے ناظرین ہمیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ کچھ اشعار سنیے پہلے آپ. شکریہ اسما جی. ایک تو میں متاثر بہت ہوں کی شخصیت سے, کیونکہ جو کوڑا پھینکنے والوں کا بھی حال چال جاننے چلے جائیں, جی ہاں, جو یہ فرمائیں کہ بھائی اگر آپ پڑوسی بھوکا ہے تو آپ کو نہیں کھانا چاہیے اور دوسرے کے دل کو دکھانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے. لیکن میں تھوڑا سا تکلیف میں یہ مانتا ہوں کہ بھائی جس اسلام کو دنیا میں پھیلانے والے پیغمبر اسلام نے یہ میسج دیا کہ آپ سب سے محبت کرو, اس کو ماننے والے دہشت گرد ہو جاتے ہیں. یہ میری سمجھ سے پرے کی بات ہے. مجھے ایسا لگتا ہے یا تو وہ پیغمبر کو نہیں مانتے یا ان کی نہیں مانتے, تو یا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ مانتے تو ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں. تو میں ان سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا, درخواست کرنا چاہوں گا کہ پیغمبر اسلام کے نام پر وہ قتل اور خون خرابہ اور دہشت گردی کسی کے ساتھ نہ کریں, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کا میسج یہ تھا جو دینا چاہ رہے ہیں. بالکل. تو میں اگر ایسا ہوتا تو دیکھیے, میں نے آج کہا, میں نے ٹویٹ کیا ہے صبح, یہ پروگرام تو آپ کا اب شام کو ہو رہا ہے, لیکن میں نے صبح ہی ٹویٹ کیا ہے اور میں نے اس میں لکھا ہے کہ سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم نہ کرنا, سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم نہ کرنا, نبی جتنے تمہارے ہیں نبی اتنے ہمارے ہیں. واہ 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 سر, گنگنا کے اچاریہ جی گنگنا کے بتائیے گا, یہ تو مطلب نامکمل ہو جائے گا اگر آپ گنگنائیں گے نہیں تو. میں پیش کر رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں, آپ سنیے گا. محبت کے بنا اپنا گزارا ہو نہیں سکتا, محبت کے بنا اپنا گزارا ہو نہیں سکتا, نبی کے بن نظاروں کا نظارہ ہو نہیں سکتا, نبی کے بن نظاروں کا نظارہ ہو نہیں سکتا. مجھے اپنا کہو چاہے مجھے تم غیر کہہ دینا, نہیں ہے جو محمد کا ہمارا ہو. واہ 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 واہ, نہیں ہے جو محمد کا ہمارا ہو. واہ جی جی. میرے سینے کی دھڑکن ہے, میری آنکھوں کے تارے ہیں. سبحان اللہ. میں ان کی شان میں پڑھ رہا ہوں, اور اگر آسما شیرازی پیغمبر اسلام کی شان میں کچھ پڑھیں تو زیادہ بڑی بات نہیں ہے. آچاریہ پرمود کرشنم ان کی شان میں ہندوستان کی سرزمین سے پڑھیں, یہ بڑی بات ہے. بے شک بے شک. میرے سینے کی دھڑکن ہے, میرے سینے کی دھڑکن ہے, میری آنکھوں کے تارے ہیں, سہارا بے سہاروں کا خدا کے وہ دلارے ہیں, سہارا بے سہاروں کا خدا کے وہ دلارے ہیں. سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم نہ کرنا,
नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। डॉक्टर साहब आप सुन रहे थे, मतलब ये है वो पैगाम जो कि जैसे कहा आचार्य जी ने, गैरों ने एक्सेप्ट किया है, कबूल किया है, और हम खुद उनका जो प्यार, मोहब्बत, आतशी, तहम्मुल, बर्दाश्त का जो सबक था, दर्स था, उसको हम फरामोश कर चुके हैं। हम कितने, क्या हम कर रहे हैं और हम कैसे इस पैगाम को बढ़ाएं जो असल में उनका पैगाम है? जी, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। वो पैगाम तो हम फरामोश कर चुके हैं। जो अदल, इंसाफ और मसावात का था, वो तो एक तरफ होकर रह गया। अब आप देख लीजिए, पाकिस्तान में सिर्फ नहीं लेकिन सारे आलम इस्लाम में आप देखते हैं कि कितना ज़्यादा तबकाती फ़र्क है। एक तरफ वो अय्याश शेख हैं जिनके पास बेहिसाब तेल की दौलत है, और जो अब इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे मजलूम लोग हैं मुसलमान जो यमन, सूडान, बांग्लादेश, पाकिस्तान जगह जगह हैं और जो बिल्कुल बेआसरा हैं। तो हाँ, जो अदल और मसावात का पैगाम था वो तो हम कब का भूल चुके हैं। ये मेरा ख्याल है एक बहुत दुख की बात है। और अब इसका मतलब ये बनता है कि हमें एक नए सियासी निज़ाम को बनाना होगा, एक ऐसा निज़ाम जिसमें ये खूबियां सामने आ सकें। बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ बातें करने से तो कुछ नहीं होता ना। यानी जो ठेकेदारी है, जब तक तबकात मजहब की रहेंगे ठेकेदारी है, वो छुड़वानी होगी। मुआशरे के अंदर इतनी गहरी तकसीम होगी तो फिर तो ये सारी बातें सिर्फ कहने की रह जाएंगी। और इसके लिए रियासत को क्या करना है सर? जैसे अभी कादरी साहब कह रहे थे कि रियासत को टेक ओवर करना पड़ेगा ना इसके लिए। हाँ, लेकिन रियासत का एक तस्वुर होना चाहिए। उस तस्वुर में ये कि हर एक के लिए बराबरी हो, एक फलाही रियासत हो। और फलाही रियासत तभी हो सकती है जब लोग अपने फराइज अंजाम दें, टैक्स अदा करें। पाकिस्तान में बताइए कितने लोग हैं जो मस्जिदों में जाते हैं और कितने ऐसे हैं जो ईमानदारी से अपना टैक्स अदा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। लोग जो अच्छा हैं, काजी साहब, यही आटे वो में सवाल नमक था। के बराबर जैसे हैं। बिल्कुल सर, जैसे आपने कहा कि रियासत को अपना किरदार अदा करना है, लेकिन रियासत जब ऐसे लोगों से मुआहिदा करती है, रियासत जब ऐसे लोग, आप यकीनन आप इस बात के ऊपर खुश नहीं होंगे कि हम पूछें, तो फिर जाहिर है कि फिर हम सवाल उठाएंगे कि रियासत क्यों वो नहीं करती जो कि उसको करना चाहिए। देखें, रियासतें मुआहदे भी करती हैं, रियासत बतौर ज़रूरत ताकत भी इस्तेमाल करती हैं, सख्ती भी करती हैं, नरमी भी करती हैं। और रियासत अपनी रियाया के लिए चाहे अच्छी हो बुरी हो, माँ की तरह होती है। माँ के अच्छे बच्चे भी होते हैं, नाफरमान बच्चे भी होते हैं। जो फरमान बरदार बच्चे हैं उनको भी अपनाना होता है, जो नाफरमान बच्चे हैं उनको भी बताना सिखाना पड़ता है। आप थप्पड़ भी लगाते हैं, गोद में भी बिठाते हैं, आप नाराज़गी का इजहार भी करते हैं, फिर बोसी भी लेते हैं। माँ के सारे किरदार होते हैं, रियासत के ये सारे किरदार होते हैं। जो बच्चा बदतमीजी करता है, फिर माँ उसको एक ठुकाई भी करती है, तो हम नहीं कर रहे। ठुकाई पहले समझाना पड़ता है, फिर समझाना पड़ता है, फिर समझाना न पड़ता है, न समझे तो फिर अल्लाह न करे टुकाई की नौबत आ जाए। ये सारे करतब दिखाने होते हैं रियासत ने, और रियासत ये करेगी। इस हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि हम कुछ चीज़ों को अब इसमें गफलत करें। अच्छा, जो बात आप पहली कह रही थी ना कि जब एक खला आता है, उसको आपने जब रियासत पर नहीं करती, जो लोगों के दीनी और रूहानी ज़रूरियात हैं, दीनी तालीम भी उसकी ज़रूरत है, मस्जिद और महराब भी उसकी ज़रूरत है, रूहानियत भी उसकी ज़रूरत है, अल्लाह से ताल्लुक़ से भी उसकी ज़रूरत है। अगर ये सारा एहतमाम रियासत नहीं करती तो फिर प्राइवेट सेक्टर्स में सारी चीज़ें आ जाती, वो खला तो कहीं पर करनी होती है।
تو اگر ہم نے پہلے دن سے یہ کام کیا ہوتا تو آج یہاں تک ہماری نوبت نہ آتی. اچھا مگر علامہ صاحب جو قادری صاحب فرما رہے ہیں بالکل درست ہے، لیکن ہمارے ہاں تو آلریڈی صوفیزم نے وہ جانے ہی نہیں دیا کسی اور جگہ پہ. ہمارے ہر جگہ پہ صوفی موجود ہیں، ان کی شاعری ہے، ان کا پیغام ہے، ہم نے اس کی ترویج نہیں کی. کیا کرنا ہے ریاست کو؟ اسی طرح سے مطلب علم کو بھی تو بانٹنا ہے نا. دیکھیے بنیادی طور پر خود دین کے اندر دین چونکہ جامع ہے، یعنی قرآن کو اگر آپ دیکھیں تو قرآن میں ابتدا جو وحی ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اقرا سے، نہیں پڑھنے اور لکھنے سے. جی ہاں. لیکن اسی دین کے اندر اس کے جب آپ مختلف پہلوؤں کو، مختلف تربیتی چہروں کو آپ دیکھیں تو وہاں پر کہیں پر آپ کو سختی نظر آئے گی، کہیں پر نرمی نظر آئے گی، کہیں پر مہربانی نظر آئے گی، کہیں پر آپ کو خنجر نظر آئے گا. آپ یہ دیکھیں کہ رسول پاک کے حوالے سے ایک حدیث ہے کہ انبیاء کا کام یہ ہے کہ معاشرے میں جس طرح سے ایک طبیب آپریشن کا آلہ ہاتھ میں لے کر پھرتا ہے اور جہاں کسی کو دیکھتا ہے کہ پھوڑا اس کے جسم پہ نکلا ہوا ہے، اس پھوڑے کو کاٹ کر اس میں سے گندگی نکالتا ہے اور اس کو صحت بخشتا ہے. انبیاء کا کام یہ ہے. اب بظاہر وہ نشتر لے کر چلا ہے، لیکن وہ نشتر جو ہے اسی انسان کے فائدے کے لیے ہے. دین جب آتا ہے تو دین تمام معاشرے کو ہر پہلو سے ایک جامع لائعمل دینے کے لیے آتا ہے. وہ صرف اور صرف مہربانی کے لیے بھی نہیں آتا اور صرف قتل عام کے لیے بھی نہیں آتا. آج جو دین کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے وہ ایک انتہائی نازیبا اور دین کی روح سے متصادم تعارف ہے. مخصوص طبقے ہیں، سب نہیں، سب بہت اچھا بھی. میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ صوفیزم کی بات کرتے ہیں یہ یعنی دین کی باطنی تعلیمات کی عکاسی ہے. درست. یہ یعنی اسلام سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے، دین کی باطنی تعلیمات کی عکاسی ہے. یہی کیفیت جو ہے آپ کو مختلف معاشروں میں نظر آئے گی. لیکن جیسے ابھی آپ نے وقفے میں کہا کہ خبر کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی جب کوئی برائی ہوتی ہے تو چاہے چھوٹی سی ہو اس کو اچھالا جاتا ہے گویا بہت بڑی برائی ہے. لیکن جب سر سے پیر تک اچھائیاں نظر آئیں تو ان اچھائیوں کی طرف لوگ جاتے نہیں ہیں. لہٰذا آج اگر کہیں پر ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو ساری نگاہیں وہاں پر فوکسڈ ہوتی ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جو اتنے بڑے بڑے اچھے کام ہو رہے ہوتے ہیں ان کی طرف توجہ. کانفرنس ہو رہی ہے کل سب نے کور کی ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، یہ ایک پہلو ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت برائیاں آئی ہوئی ہیں شدت پسندی کے حوالے سے، دیگر امور کے حوالے سے، جہاں اس کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر موجود جہالت کا ایک بڑا رول ہے، عدم علم کا، نادانی کا بڑا رول ہے، وہیں پر عالمی طاقتوں کے اسلحہ بیچنے کے ایک مشن کا بھی بہت بڑا رول ہے. اس کو بھی آپ کو نہیں بلانا چاہیے، لیکن مسلم امہ کا اپنا قصور ہے. اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہتی ہوں. بریک کے بعد جو اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعارف کروایا وہ ہم آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے. جیسے سینٹ کیتھرین کا ان کا معاہدہ ہے اس کے اوپر ضرور بات کریں گے جو بہت ضروری ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ریاست مدینہ کی بات ہو رہی تھی. ریاست مدینہ کیسے بن سکتی ہے؟ ہم ایک ایسی ریاست جس کا تصور بہت مطلب وہ وہی بنا سکتے تھے جو کہ الوہی لوگ تھے. پاکستان کیسے بن سکتا ہے ریاست مدینہ؟ میرا خیال ہے پاکستان نہیں بن سکتا. وہ اس زمانے کی بات تھی، 1400 سال پہلے کی. رسول سلم حیات تھے، وہ انہی کی بنائی ہوئی ریاست تھی اور وہ ان کی شخصیت کے گرد بنی. اب زمانہ بالکل اور ہے. یہ سوچ لیجئے کہ اس زمانے میں جو کل آبادی تھی مکہ اور مدینہ ملا کر کوئی 1,00,000 2,00,000 سے زیادہ نہیں ہوگی. اتنے لوگ تو اب ہر محلے میں ہوتے ہیں، اور کتنے محلے ہیں اور کتنے شہر ہیں. ایک طرف تو آبادی کی بات ہے. پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس زمانے میں ذرائع ابلاغ نہیں ہوتا تھا کوئی. اب تو 1 سیکنڈ کے اندر بات یہاں سے وہاں پہنچ جاتی ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچی ہے. لہٰذا یہ اس زمانے میں یہ ممکن نہیں کہ ہم ویسی ہی کوئی چیز بنا سکیں. البتہ
کچھ ایسے آفاقی اصول ہیں، ایسے اصول جو اب بھی اتنے ہی سچے ہیں اور جن پر عمل کیا جا سکتا ہے. عدل، انصاف، مساوات. ایک فلاحی ریاست بنانے کی ضرورت ہے. Exactly. فلاحی ریاست جس میں ہر ایک کے حقوق کا تحفظ ہو، بالکل، جس میں وہ اونچ نیچ نہ ہو جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، نہ صرف پاکستان میں لیکن تمام اسلامی دنیا میں. اس کے برعکس آپ دیکھ لیجئے کہ جو اسکینڈینیویا کے ممالک ہیں، ناروے، سویڈن، ڈینمارک، وہاں پر آپ کو مساوات دکھائی دیتا ہے، وہاں پر آپ کو ایک فلاحی ریاست نظر آتی ہے. بالکل. تو اب ہمیں ایسی ریاست بنانے کی ضرورت ہے جہاں انسانی حقوق کا تحفظ ہو، جہاں اقلیتوں کا تحفظ ہو. افکار بالکل بالکل. اور اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہو. بالکل. پاکستان میں آپ دیکھ لیجئے کہ اقلیتیں کس قدر پریشان ہیں. وہ یا تو بھاگ چکی ہیں یا بھاگنے کی کوشش میں ہیں. بالکل، ان کو مجبور کر دیا. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف مسلمان ملکوں میں ہوتا، ہندوستان میں بھی اب ہمیں زیادہ سے زیادہ دکھائی دے رہا ہے جہاں ایک مذہبی ریاست بنی ہے. تو مذہبی ریاست کا ایک پرابلم بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو یا جو دوسرے مکاتب فکر کے لوگ ہیں ان کو برداشت نہیں کرتے، اور اگر برداشت کرتے ہیں تو صرف برداشت کرتے ہیں، ان کو اپنا نہیں سمجھتے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی. اچھا کہ اب دنیا میں ایسی مثالیں ہمارے پاس ہیں، بہت خوشحال ملک ہیں اور بہت خوش. انہوں نے فلاحی ریاست بنائی ہے نا، اس لیے قادری صاحب یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم ریاست کو لوگوں کے لیے آسان بنا دیں، ان کو ماں کی طرح بنا دیں. ہم کیوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام کہ ریاست سب کی ذمہ دار ہو، اگر کوئی بھوکا، حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر کوئی بھوکا مر جائے گا فرات کے کنارے اس کے ذمہ دار حضرت عمر ہوں گے. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے، یہ کیوں نہیں کر پائے ہم؟ جی میں ایک اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ مدینہ کی ریاست سے مراد یہ ہے کہ اس میں کھجور کے درخت ہوں گے اور مدینہ منورہ کے خوبصورت پتریلے پہاڑ ہوں گے اور ریگستان ہوگا، اور یہ نہیں ہے نظریہ. جس نظریہ جس طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ بھی کیا کہ وہ ایک نظریہ، ایک سوچ، ایک فکر، وہ ایسا ریاست جو مساوات پہ جس کا بنیاد ہو، انسانی حقوق پر ہو، انصاف کے بنیادی اصولوں پر ہو، افراتفری سے خالی ایک ریاست ہو. اس میں ریاست تمام اکائیوں کے ساتھ یکساں سلوک کرتا ہو، ان کو تعلیم کا ذمہ دار ہو. وہ اصول مدینہ منورہ کے ریاست کے وہ اصول مراد ہے. وہ اصول مراد ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرتا ہے اور اس کے ذمہ قرض ہے تو اس کے ذمہ دار محمد عربی ہے، اور اگر کوئی مرتا ہے اور اس کا ورثہ ہے تو اس کے وارث جو بچے ہیں وہ اس کے حقدار ہیں. وہ اس ریاست کی طرف اشارہ ہے. لیکن اس کی بنیاد رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. بنیاد رکھنا انشاءاللہ بنیاد رکھی جا سکتی ہے. اگر سویڈن اور ناروے اور وہ اس طرف جا سکتے ہیں، پاکستان بھی جا سکتا ہے. یہ اس میں کوئی شک نہیں. جدوجہد کا سفر ہے، لمبا سفر ہے، اللہ کرے کہ یہ کامیابی عظیمت کا سفر ہے، استقامت کا سفر ہے. اور پاکستان جیسے سوسائٹی جس طرح ہم حصے بخروں میں تقسیم ہو چکے ہیں اور پتہ نہیں کیا اس میں یکجہتی آ سکے، ہم اس پہ قابو پا سکیں. جی شہید صاحب، یہ جو بات ہے اس کو ہم کیسے مختصراً میں جاننا چاہوں گی کہ کیسے ہم ریاست مدینہ کی طرف جا سکتے ہیں، اس کی بنیاد کے لیے ہمیں جو پہلا قدم اٹھانا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر اسلام جو آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اور تعلیمات کی شکل میں، یہ شعور کی تعلیمات ہیں، عقل اور تعقل، تفکر، تدبر کی ترویج کی تعلیمات ہیں. ہماری مشکل جو رہی ہے اسلامی ریاست کے اندر یا گزشتہ ان 1400 سال کی تاریخوں میں، وہ یہ ہے کہ اصل جو روح تھی اس سے ہمارا فاصلہ بڑھ گیا ہے. بالکل. جس دن یہ فاصلہ ہمارا گھٹ جائے گا ہم دوبارہ جڑ جائیں گے. بالکل سر. اس لیے اسلام کا جو مستقبل کے حوالے سے ویژن ہے نا، وہ عالم بشریت ہے، کوئی خاص خطہ نہیں ہے. ایک اور دوسری بات، تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ زمین کا مقدر